बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, अक्सर ये बात सोची जाती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जब कोई काम कर रही होती है तो उसके यकीनन ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं, स्किल्ड लोग भी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। जो एजेंडा उस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो वीएन मिशन स्टेटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, उसको वो आगे लेकर चलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो कि उसकी फंडिंग कहाँ से होगी, पैसा उसके पास कहाँ से आएगा, और ख़ास तौर पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहे, उसके साथ क्या सूरत हाल होगी। हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है उसको परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबा जात ज़िंदगी के अंदर कोशिशें की जाती रहीं, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अंदर काम करने वाली शख्सियात हों, उनको हिंदुत्व माइंडसेट के साथ अलाइन करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाता रहा है और अभी भी ये जारी है। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर्पस ओरिएंटेडली कायम की गई हैं ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्पस है और ये ऑर्गेनाइजेशन ये रिजल्ट्स जो है वो अचीव करेगी। और अल्टीमेटली उस सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर इकट्ठे करें तो उसको संघ परिवार कहते हैं। आरएसएस जिसका वजूद 1925 में कायम हुआ और उसके बाद से ये नज़रिया उन्होंने अखंड भारत का, हिंदुत्व का ये नज़रिया परवान चढ़ाने की मुसलसल कोशिश करते रहे। इस सारे अरसे में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल जो एक आम शख्स के जहन में उभरता है या किसी ऐसे शख्स की जो हिंदुत्व के इस एजेंडे के फॉलो कर रहा होता है, इसको देख रहा होता है, इसका कंपैरिजन कर रहा होता है, वो लाजमी इस चीज़ के ऊपर सोचता है कि इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट शाया हुई, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका की रेदर ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जिसने जो काम किया है मुझे तो वो अमेरिकन और इंडिया में कोई खास फर्क नज़र नहीं आ रहा। हैविंग सेड दैट ये अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, एसबीए इसको कहते हैं। इसने कुछ अमाउंट जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को दी कोविड-19 की मद में। कोविड-19 जब अमेरिका बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक इस हद तक मुतासिर कि उनकी जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत बुरी तरह गिर गई। उसके बावजूद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग हुई। वो फंडिंग कितनी थी जी? $8,33,000 ये फंडिंग की गई। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इन 5 ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट किया गया, इसको देखा गया कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, तो इन सब का ताल्लुक संघ परिवार से था। और इन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं चीदा नाम आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम गेस्ट की तरफ जाएंगे। इन ऑर्गेनाइजेशन में विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका, ये ऑर्गेनाइजेशन जो वीएचएस इनका एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसके साथ साथ ये उसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जो अमेरिकन बेस्ड है। इसने कितनी फंडिंग रिसीव की ये भी आपको बता देते हैं। $1,50,000 इन्होंने रिसीव किए, $21,430 इनको 2 इंस्टॉलमेंट्स कह सकते हैं उसमें मिले। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ये फंडिंग करती है, ये आप नोट रखिएगा। इसके साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इन्फिनिटी फाउंडेशन। अब ये इन्फिनिटी फाउंडेशन क्या करती है ये भी आपको बता देते हैं। इन्फिनिटी फाउंडेशन के बानी जो है वो राजीव मल्होत्रा है। ये राजीव मल्होत्रा वही शख्स है जो 70 साल की उम्र का है और इसका काम यही है कि जितने वो लोग जो राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट के ऊपर तनकीद करते हैं उनका काउंटर तैयार करना, और इसको जेएनयू का एक ऑनरी प्रोफेसर भी बनाया गया है। आगे चलते हैं जरा। सेवा इंटरनेशनल ने 1,50,621 कोविड-19 की मद में रिसीव किए। इसका क्या काम है जनाब? पूरे इंडिया के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करना सेवा के नाम के ऊपर। आगे चलते हैं जरा। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है इकाल विद्याला फाउंडेशन ऑफ यूएसए। इस फाउंडेशन ने जी 7,000 और 64,462 रिसीव किए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस के अंदर जो स्कूल्स काम कर रहे हैं, जिसमें 3 मिलियन से जायद बच्चों के बारे में कहा जाता है, वो पढ़ते हैं, जिन्हें हिंदुत्व एजेंडा पढ़ाया जाता है, अखंड भारत एजेंडा पढ़ाया जाता है, उनके टीचर्स को सैलरी देने के लिए और इस एक्सट्रीमिस्ट इस नजरिए को परवान चढ़ाने के लिए ये फंडिंग है जी। आगे चलते हैं जनाब। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, ये 5th ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। इसका काम यह है कि नरेंद्र मोदी की जो भी फाशिस्ट रजीम जो काम करेगी उस काम को वॉशिंगटन डीसी के अंदर प्रमोट करना, प्रोपिगेट करना, और अगर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट उस पर कुछ नाराजगी का इजहार करे तो उसका एक काउंटर नैरेटिव तैयार करना। ये मामला यहां नहीं रुकता बल्कि ये मामला अरसे से जारी है।
تھوڑا سا آپ کو اس کا سنیپ شاٹ دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اپنے گیسٹ کی طرف جاتے ہیں. ایک ڈیٹا کے مطابق 2001 سے 2012 تک جو اکیال ودیا فاؤنڈیشن ہے جناب, اس نے $27 ملین اور $3.9 ملین دو مختلف ٹرانچز کے اندر ریسیو کیے. $27 ملین اماؤنٹ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے 1990 کے اندر جو کچھ ہوا ہندوستان کے اندر بابری ماسک کے حوالے سے اگر بات کی جائے, 1990s کے اندر جو کچھ ہوا اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اینٹیں تک جو ہے وہاں سے سپانسر کی گئیں اور پیسے سپانسر کیے گئے. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے, کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو جانتی نہیں ہے کہ یہ وی ایچ ایس کیا ہے, سنگھ پریوار کیا ہے, پھر یہ کیوں کر رہی ہے؟ آج یہی سوال ہمارے پاس ہے, اور اس سوال کے تناظر میں ہم اپنے گیسٹ تعارف بھی کرواتے ہیں, ان سے یہ سوال بھی پوچھیں گے. آج ہمیں جوائن کیا ہے نجم الثاقب صاحب نے, نامور سفیر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس این آنر ٹو ہیو یو ان پروگرام. اور ہمیں آج جوائن کیا ہے ڈار صاحب نے, آپ اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں یاسین ملک صاحب کے. ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. ٹو اسٹارٹ وتھ ڈیٹا آپ کے ساتھ نجم الثاقب صاحب شیئر کیا. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ایک طرف یہ کہتی ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے. ہندوستان کی گریڈز کے اندر بھی کافی تنازلی ریسنٹلی دیکھنے میں آئی ہے. ایک امریکن آرگنائزیشن ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کو فنڈنگ کر رہی ہے. یاسر, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنا آپ نے بھرپور تعارف کروایا ہے, کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے بولنے کی اس موضوع پہ. اس کے دو پہلو بڑے ضروری ہیں ان کو دیکھنا. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کوئی حکومت یا ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے فاشزم یا ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دینا ہے اور مائنورٹیز کا خیال نہیں کرنا, اور ہر وہ کام کرنا ہے جس میں ان کے اکھنڈ بھارت کا, جس طرح آپ نے ذکر کیا, اس کی بات ہو کہ یہ سارا علاقہ افغانستان, سری لنکا, پاکستان, ہندوستان, یہ سارا ایک اکھنڈ بھارت. اب اس کے لیے اس نے کچھ کرنا تو ہے نا. وہ کیا کرتی ہے حکومت, یا اس وقت کی جو وہ حکومت ہے وہ اس کے سامنے ہوتا کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے پیسہ لگتا ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں بکنے کے لیے. تو یہ جو آپ نے نام لیے ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پیسے کے لیے کرتے ہیں. اگر ان کو آپ بٹھا کے پوچھیں گے کہ بھائی ذرا بتائیے گا کہ ہندوستان ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں, تو وہ آپ سے ایک سیدھا سیدھا جواب دیں گے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا, ہمیں تو پیسہ ملتا ہے. دوسرا پہلو اس کا, جس میں آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے, کہ جب کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا کوئی ملک, یو ایس اے ہے, یو کے ہے, یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, یا جو امیر ملک ہیں, وہ این جی اوز کے ذریعے یا ڈائریکٹلی جب پیسے دیتے ہیں کسی ملک کو, تو وہ کیوں دیتے ہیں؟ اب اس میں بھی ہے کہ کچھ بکنے والے لوگ, نمبر ایک. نمبر دو, کہ آپ کی اس وقت کی حکومت کی پالیسی کیا ہے, اور اس میں پولیٹیکل لیول پہ اور ڈپلومیٹک لیول پہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہندوستان فرض کرے ہیں, اس کو آپ امریکہ کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, تو امریکہ جو ہے وہ اس کے اگر مقاصد پورے کر رہا ہے ہندوستان, فار انسٹنس اس ساؤتھ ایشیا میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی, پولیس مین اسٹریچر, وہی ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی ہندوستان ہر وہ کام کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں. کنٹینمنٹ آف چائنا, یہ تھانے دار بنا دینا اس علاقے کا, کوئی کام بھی ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف. اب ان دو پہلوؤں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن ملے گی. جی, یہ $8 لاکھ یا $1,20,000 یہ پی نٹس ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا امپورٹنٹ, وہ یہ ہے, اس سے پتہ چلتا ہے ایک بے حسی کا, وہ بے حسی جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا جو آپ کے ممالک ہیں جو ہندوستان کو اس طرح سے سرپٹیشسلی, ڈسکریٹلی بھی کر رہے ہیں کہ بھئی کووڈ-19 ہے, اچھا چلیں اتنے پیسے دے دیں. اب وہ پیسے آ گئے, اب اس کا استعمال جو ہونا ہے وہ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میں رفیق ڈار صاحب کے پاس یہی پوائنٹ لے کے جاؤں گا. آرگنائزیشنز فنڈنگ کر رہی ہیں, ڈونٹ دے نو اس کا استعمال کیا ہوگا؟ جی, تھینک یو ویری مچ یاسر صاحب. میں امبیسڈر صاحب کی اس خوبصورت بات کی تائید کرتے ہوئے کہ اسٹیٹ پالیسی دیکھیں, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں 2018 اینڈ دین اگین ان 2019 یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے
کشمیر کے حوالے سے ایک اوپن رپورٹ آئی ہیومن رائٹس وائلیشنز. یہ کوئی کشمیریوں کا اپنا ادارہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ کسی اور ملک کا نہیں ہے, بلکہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے. اب کھلی چھوٹ اتنی ہے کہ اس رپورٹ کو, جس کی اپنی ایک اہمیت ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اس کو ایک سائٹ میں رکھتے ہوئے فری ہینڈ دیا جا رہا ہے ایسی آرگنائزیشنز کو. آپ نے 4-5 آرگنائزیشنز کا نام لیا جو امریکہ بیسڈ ہے. اب ان کے نیچے ذیلی جو آرگنائزیشنز ہیں جن کو این جی اوز کے نام سے وہ 22 سے جانتے 23 ہیں, چیپٹرز کام کر رہے ہیں. جناب درجنوں ایسے آرگنائزیشنز انڈیا کے اندر موجود ہے جو ان کے نیچے کام کر رہے ہیں, جن کے ویا یہ کام کروا رہے ہیں. ایکتا مورچہ آپ نام سنیں, آپ شکتی, بہت ساری چیزیں, ویوک, گاؤں لشکر, اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جن کو بیسیکلی یہ فنڈ کرتے ہیں. اب بات, سوال وہی ہے کہ کیا یہ انٹرنیشنل ایکٹرز یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں؟ دیکھیں, میں وضوح کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ضرور جانتے ہوں گے. یہ وہی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے گجرات میں کیا کچھ کیا. کیا اسی امریکہ نے نریندر مودی کے اوپر بین نہیں لگائی تھی امریکہ terrorist. آنے کی؟ یہ وہی آرگنائزیشن ہے, یہ اسی کا ایک ہیڈ ہے. سو دے نو ایوری تھنگ, آئی مسٹ سے, بٹ دے آر بینگ گیون فری ہینڈ. فری ہینڈ کس لیے, کیا پرپز ہے ان ملکوں کا؟ شاید ایک طرف انہوں نے اشارہ کیا امبیسڈر صاحب نے, ٹو کنٹین چائنا. شاید اس وجہ سے انوسنٹس کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں. ابھی آپ نے اس کا دیکھا جی, فنڈ دیا جا رہا ہے. بیسیکلی میں نے بہت سارا اس پہ کچھ پڑھا بھی ہے, کچھ دیکھا بھی ہے کہ امریکہ کے اندر بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں انڈیا کی جو ہندوتوا بیسڈ ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا جو نارمل ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں, پاکستانی ایسی این جی اوز ہیں جو باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح ہندوستان کی بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, لیکن کچھ اسپیسیفک کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ اور اسی کو فالو کرتے ہیں, اور وہ بھی امریکہ میں فنڈ ریز خود کرتے ہیں اور خود ان ذیلی آرگنائزیشنز کو بھیجتے ہیں جن کا پروگرام صرف ٹو پروموٹ ہندوتوا اینڈ ٹو پروموٹ ہیٹ. یہ ایک ہے. اب دیکھیں نا, آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہیں انڈیا کے اندر کہ کرسچنز کے ساتھ کیا کچھ ہوا ادھر. And they are minorities. کتنی مثالیں ہیں آپ کے پاس ادھر جن کو گاڑیوں کے اندر جلایا گیا. اور یہ وہی ہیٹ مانگرز ہے, یہ وہی ایکسٹریمسٹس ہے. پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پیسہ, That's a question. پیسہ ان کو سٹیٹس کی طرف سے, آج بی جے پی حکومت میں ہے, آج ان کی طرف سے ان کو فری ہینڈ مل رہا ہے. اور آج انٹرنیشنلی جو باقی ممالک ہیں جہاں پہ ان کے جو ایکٹرز بیٹھے ہیں وہ بھی وہاں سے فنڈ ریز کرتے ہیں. اور آپ نے جو انفارمیشن دی ہے یہ میرے لیے اسٹانشنگ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی امریکہ کا ایک آرگن وہاں سے بھی ان کو فنڈ ہوتا ہے. دس از ویری سرپرائزنگ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو مزید بھی مینشن کیا جی, کولیشن ٹو اسٹاپ جینوسائیڈ ان انڈیا نے اپنی رپورٹ کے اندر بھی اس کو مینشن کیا. امبیسڈر صاحب, کمنگ ٹو یو, انٹرنیشنل کمیونٹی جب بات کرتی ہے کشمیر کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ یو ایس کے اندر ان کی جو سینٹ کی کمیٹیز ہیں آن فارن ریلیشنز, اس پہ یہ مسئلہ کشمیر کا کافی حد تک گیا. دوسری آرگنائزیشن ان کو اسپانسر کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ تو کلیئر کٹ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یہ کچھ ایسا کلیشے بن گیا ہے ڈبل سٹینڈرڈز. آپ صرف پاکستان ہندوستان کے ضمن میں ہی نہ دیکھیں, دنیا میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے, فرض کریں یوکرین میں کچھ ہوتا ہے یا لیٹن امریکہ میں کچھ ہوتا ہے, وینزویلا پہ کوئی پالیسی ہے, کیوبا کے بارے میں پالیسی ہے, یورپین یونین, ود ان یورپین یونین امریکہ نے کچھ سٹینڈ لینا ہے کسی قسم کا, فرانس کی اپنی علیحدہ سے, یو کے کی اپنی علیحدہ سے, جرمنی اپنی علیحدہ سے. دیکھیے, ہم سب کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک کانسیپٹ ہے فارن پالیسی کا, جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور یہ جتنے ڈپلومیٹس اور جتنے ہیڈز آف اسٹیٹ گورنمنٹ ہیں ان کو پتہ ہے, بشمول نریندر مودی کے. ایک چیز ہوتی ہے اس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کے ملک کے مفاد میں ہے
وہ آپ کرتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ خود بھی نہ کریں اور کسی کو بھی نہ کرنے دیں. اب اس نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امریکہ کا ویتنام جانا، امریکہ کا عراق پہ حملہ کرنا، امریکہ کا افغانستان میں آنا، یہ اس کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کی باؤنڈریز کوئی نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، انٹرنیشنل کی رپورٹس، ایشیا واچ ہے، بہت ساری اس میں ہے. دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ہیومنز کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. ایک وقت آئے گا یاسر صاحب کہ جب ہیومنز نہیں رہیں گے، اور اس وقت بھی یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ لوگ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہوں گے. مجھے یہ بتایا جائے کیا ہیومنز زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ ہیومن رائٹس زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں تباہ و بربادی کے جو ہیں وہ مثالیں قائم کر دیتے ہیں، لوگوں کو بلا تمیز جس طرح کے مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے. اب ہیومن رائٹس تو بعد میں آتے ہیں یاسر میاں، سب سے پہلے تو ہیومنز آتے ہیں کہ آپ نے ان انسانوں کے ساتھ. اور یہ جو 5 اگست 2019 کے بعد سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، وہ 370 اور 35 اے اور وغیرہ وغیرہ، اور اب تک جو ہے وہ ریپریشن تو ویسے ہی ہے. وہ بچے جنہوں نے اسکول جانا ہے کیا وہ کھلے طریقے سے جا سکتے ہیں؟ there is no breathing space. کوئی ایسا ہسپتال ہے جو کہ کشمیری مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ بھئی آپ یہاں تباہ ہو گئی. اچھا اکانومی تو چھوڑ دے نا. اب یہ ہے کہ اس میں کیا آپ کے خیال میں، مجھے یاد آیا جی کہ یہ 1960-61 کی بات مجھے یاد آئی کہ جس میں امریکہ کے CIA نے یہ دعویٰ کیا کہ فیدل کاسٹرو جو سگار پیتا ہے نا، اس کے اوپر جو مارک لگا ہوا ہے وہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور یا ہندوستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا یہ جو جتیں گے یا مریں گے، یہ جو یہ ہمارے جو سکھ برادران اور دلت اور سارے لگے ہوئے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ اس موقع پہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ آپ کو کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیجیے، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس ہندوستان کو ادر چینلز کے ذریعے بتانے کی کوشش کریں. باقی اگر پاکستان کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس طریقے سے بات کی جائے، وہ جو گول مول ڈپلومیٹکس تھی کہ جی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان آپس کے معاملات جو ہیں، کبھی میڈیشن کی بات کر لیں، کبھی میڈیشن کی بات نہ یہ کر بات لیں. رفیق ڈار صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا جتنا فیکٹس اینڈ فگرز جو کہ چشم کشا یہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور جو کوئی یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، رکا نہیں ہے، یہ فنڈنگ کا سلسلہ رکے گا نہیں. کشمیریز آر alone in this fight. دیکھیں ایک جدوجہد میں کشمیری مصروف ہے اور خود انہوں نے اس جدوجہد کو شروع کیا ہے. یہ جانتے ہوئے بھی میں نے آپ کو کہا کہ ایک رپورٹ میں نے پڑھا ہے، ساؤتھ ایشیا سٹیزن ویب، ایک ویب پورٹل ہے امریکہ میں، انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہے اس حوالے سے کیسے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. جو آپ کا پہلا والا سوال کہ کیا یہ نہیں جانتے، اس کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں اب کشمیر کے ساتھ جو آپ نے یہ بات کی. ایک جینون کیس، ایک پولیٹیکل کیس، کشمیریوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا، حق آزادی کا، جس کو ایکسیپٹ کیا ہے ہائیسٹ مطلب لیول جو آرگن ہے دنیا کا، یونائٹڈ نیشنز نے، جس کا سگنیٹری بذات خود انڈیا ہے، پاکستان ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی گارنٹر ہے، اور آج یکمشت انکار کرنا، اور اس کے پیچھے یہی انٹرنیشنل ایکٹرز ان ایکسٹریمسٹس کو سپورٹ کرنا جن کا کام صرف انسانیت کا قتل کرنا ہے. اب کتنی مثالیں میں آپ کو دوں گا. ابھی میں نے ہلکا سا اس کے سپورٹ میں بات کی تھی، کتنے کرسچنز انڈیا کے اندر
زندہ جلائے گئے. ناگالینڈ آپ مائنارٹیز کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو آپ سکھوں کی طرف دیکھیں, آپ مسلمانوں کی طرف دیکھیں, آپ پھر کشمیریوں کی طرف دیکھیں جو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں. اب یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیس ہے, اس سے انکاری, اور پھر جو انکار کرنے کے ساتھ ساتھ پھر فورس استعمال کر رہا ہے. اب دیکھیں نا کتنے قانون بنے ہیں انٹرنیشنلی, انٹرنیشنل کاوننٹس کتنے موجود ہیں, کیا ان میں سے کسی قانون پہ انڈیا عمل پیرا ہے؟ کیا یہ ہیومن رائٹس رپورٹ جس کی میں نے ابھی ذکر کی, یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کو وہ کیا کہتے کیا ہیں وہ کہ یہ کیا 22 رپورٹ بنائی گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے کشمیری اپنی جدوجہد میں مصروف ہے, اس توقع کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ دنیا آنکھیں کھولے گی